اللہ तबारक ताला कुरान करीम में सूरह अंबिया आयत 1 में इरशाद फरमाते हैं, इक़्तरबा लिन्नासी, करीब आ गया है लोगों के लिए, हिसाबहुम वहुम और उनका हिसाब, और वो फी गफलती मोरिदून और वो गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरने वाले हैं। यानी लोगों के हिसाब करीब आ गया है। इसलिए नहीं कि क़यामत की तारीख बता दी गई, बल्कि इंसान इसके लिए अपनी मौत की तैयारी करे। यहाँ पे मौत की तरफ इशारा है। तो इंसान अपनी मौत के करीब हो गया है। तो जिसकी मौत वाकई हो जाती है ना, उसकी क़यामत वाकई हो जाती है। हर इंसान का मौत का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल-लैल, आयत 1 से आयत 10 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। लम्हा फ़िक्रियात में हम आज डिस्कस करेंगे आखिरत के बारे में। यानी इंसान का जो हिसाब का वक्त है ना, वो करीब आ गया है। इक़्तरबा लिन्नासी, यानी लोगों के लिए करीब आ गया है। हिसाबहुम, उनके हिसाब का वक्त, वहुम और वो, फी गफलती मोरिदून, जबरदस्त गफलत में पड़े हुए हैं और मुंह मोड़ने वाले हैं। यानी लोगों का हिसाब बहुत करीब है। इसलिए नहीं कि क़यामत की तारीख वक्त बताया जा रहा है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान की ना, उसकी मौत बहुत करीब होती चली जा रही है। तो जिसकी मौत वाकई हो जाती है, उसकी क़यामत वाकई हो जाती है। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को ये एहसास दिलाया कि आखिरत कोई दूर की चीज़ नहीं है, बल्कि वो बहुत करीब है। तो यहाँ जो लफ्ज़ आया है इक़्तरबा, तो यहाँ पे क़यामत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय अल्लाह तबारक तआला ने हिसाबहुम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इंसान के सामने सिर्फ क़यामत नहीं है, बल्कि उसकी मौत, उसकी कब्र, उसके सवाल जवाब के तमाम मराहिल मौजूद हैं। आयत का जो पहला लफ्ज़ है इक़्तरबा, इस बात की दलील है कि हिसाब आने वाला नहीं है, बल्कि नज़दीक पहुंच चुका है। अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ उस चीज़ के लिए आता है जो अब दूर ना रह जाए। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जिस चीज़ को आने वाला कल समझता है, वो असल में बहुत करीब है। इंसान की हर गुजरती हुई सांस उसे हिसाब की तरफ और नज़दीक कर रही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया लिन्नासी, यानी ये बात तमाम इंसानों के लिए है। ये आयत किसी एक कौम या किसी एक दौर के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि सब के लिए है। तो ये आयत काफिरों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए है। अगर कोई मोमिन भी है और वो आखिरत से गाफिल है ना, तो ये आयत उसी तरह उसको चेतावनी कर देती है, उसको वार्न कर देती है। तो इससे ये उसूल सामने आता है कि कुरान की नसीहत सबके लिए है, आम है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने इंसान की असली बीमारी बयान फरमाई है कि वो बीमारी कौन सी है आखिर। हम सब अपनी अपनी बीमारियों में, उलझनों में परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ी और बुरी बीमारी है गफलत की, लापरवाही की। गफलत का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान जानता ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो जानते हुए भी ध्यान नहीं देता है। इंसान मौत को सच समझता है, मानता है, आखिरत को हक जानता है, हिसाब को यकीनी जानता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी तैयारी नहीं करता। तो
آیت میں صرف غفلت پر بات ختم نہیں کی گئی ہے، بلکہ آگے معذرون کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، جس کا مطلب ہے جان بوجھ کر منہ پھیرنے والے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ معاملہ صرف نادانی کا نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے نا، وہ قرآن سنتا ہے، نصیحتیں پاتا ہے، موت کے مناظر کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، تو یہ درجہ غفلت سے آگے بڑھ کر ذمہ داری سے بھاگنے کا درجہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی تباہی کی اصلی وجہ علم کی کمی نہیں ہے، بلکہ احساسات کی کمی ہے۔ اس کے پاس قرآن بھی ہے، علم بھی ہے، علماء بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، مگر پھر بھی وہ آخرت کو ٹالتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو غفلت سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ اس آیت کا مقصد انسان کو مایوس کرنا نہیں ہے اور نہ ہی ڈرانا ہے، بلکہ اسے جھکجھوڑ دینا ہے تاکہ وہ غفلتوں سے باہر آ جائے، غفلتوں کا بہانہ نہ بنائے، کیونکہ غفلت انسان کو صرف اور صرف خسارے میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو غفلتوں سے نکالے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت ایک بہت ہی پیاری پاورفل تسبیح ہے۔ یہ تسبیح ایسی گویا جس نے سورج سے نکلنے سے لے کے چاش کی نماز تک مسلسل اس نے تسبیح کر لی ہو، اللہ کا ذکر کر لیا ہو، لیکن پڑھنی کتنی ہے؟ بس 3 مرتبہ، کچھ ہی منٹ لگتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد ان 4 کلمات کو 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کا ثواب سورج نکلنے سے لے کر چاش کے وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ لگاتار اس کو ذکر کرنے سے بھی زیادہ بھاری دے گا۔ یعنی کہ ایسا ہو جائے گا وہ شخص جیسے اس نے فجر سے لے کے چاش کی نماز تک اللہ کا ذکر کیا ہے، اتنا اجر عظیم ہے اس میں۔ تو ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی میں تعریف کرتی ہوں، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی رضا کے مطابق، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6913 کا اس کا نمبر ہے۔ تو اس ذکر سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر نا بہت مہربان ہے، تھوڑے سے الفاظ اور تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ذکر بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے الفاظ اللہ کی تسبیح، حمد، اس کی رضا اور اس کی عظمت کو سمیٹے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فجر کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ذکر ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو لمبے وقت تک ذکر میں مشغول نہیں رہ سکتے، ذکر میں مشغول ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو پڑھیں۔ یہ تسبیح ایسی ہی گویا جس نے بھی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا اس نے فجر سے لے کے چاش تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو ہر انسان اپنی حالات کے مطابق کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہے تو اپنے بستر پہ لیٹے ہی لیٹے اس تسبیح کو پڑھیں، ہے نا، کیونکہ اس میں کیا ہے، یہ بہت بہترین زاد آخرت ہے، کم بات میں، کم الفاظ میں بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اجر۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا، جب، یغشا، وہ چھا جائے، والنہاری، اور دن کی، اذا تجلی، وہ روشن ہو جائے جب۔ آیت 3، وما خلق، اور اس کی جس نے پیدا کیا، الذکر، نر، والانثی، اور مادہ کو۔ آیت 4 اور 5 ہے، انا، بے شک، سعیکم، کوشش تمہاری، لشتا، البتہ مختلف طرح کی ہیں، فاما، تو رہا وہ، من آتا، جس نے دیا،
वत्तका, और उसने तकवा किया। आयत 6 और 7। वसद्दका, और तस्दीक की, बिलहुस्ना, भलाई की। फसनुयस्सिरुहु, फिर अनकरीब हम आसानी कर देंगे उसकी, लिल युसरा, आसान रास्ते की। आयत 8 और 9 और 10 है। वह अम्मा, और रहा वो, मम बखीला, जिसने बुखल किया। वस्तगना, और उसने बेपरवाही बरती। वकज़्ज़बा, और उसने झुटलाया, बिलहुस्ना, नेकी को। फसनुयस्सिरुहु, बस अनकरीब हम आसानी देंगे उसे, लिल उसरा, मुश्किल रास्ते की। सूर्य लैल। सूर्य लैल का थोड़ा सा हम लोग तारुफ देख लेते हैं कि आखिर सूर्य लैल में है क्या। सूर्य लैल, ये सूर्य मक्की सूरत है। सूर्य लैल में कुल 21 आयात है। इस सूर्य के शुरू में अल्लाह तबारक ताला ने रात की कसम खाई है। रात को अरबी ज़बान में लैल कहा जाता है। इसी मुनासिबत से इस सूर्य का नाम सूर्य लैल है। इस सूर्य का आगाज़ कसम से होता है। अल्लाह तबारक ताला ने रात और दिन की मुख्तलिफ कैफियत की कसम खाकर यह हकीकत वाज़े फरमाई है कि जिस तरह कायनात में इख्तिलाफ पाया जाता है, उसी तरह इंसानों की ज़िंदगी, उनके रास्ते और उनके अंजाम भी मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए इंसान की ये गलतफहमी में ना वो रहे कि आखिरत में सिर्फ माल और दौलत या रिश्ते क़राबत से कामयाबी मिल जाएगी। नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी का असल मदार इंसान की अपनी दौड़ धूप और कोशिशें और उसके अमाल पर है। इस सूरे में एक बुनियादी उसूल बयान किया गया है कि अमल और अंजाम के लिहाज से लोग दो गिरोह में तकसीम हो जाते हैं। एक गिरोह वो है जिसे ईमान की दौलत नसीब होती है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है और तकवा का रास्ता अख्तियार करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए भलाई और आसानी का रास्ता आसान फरमाते हैं और आखिरत में उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। दूसरा गिरोह वो है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता है, जो बुख्ल और बेनियाजी का रास्ता अपनाता है। ऐसे लोगों के लिए वही रास्ता आसान कर दिया जाता है जो उन्हें उनके अंजाम के एतबार से दुश्वारी और हलाकत की तरफ ले जाने वाला होता है। इस सूरे का मरकजी पैगाम यह है कि इंसान का अंजाम उसके ईमान और अमल से तय होता है, ना कि उसके माल, नस्ब या दुनियावी हैसियत से। ये सूरह हर इंसान को अपने रास्ते पर गौर करने की दावत देती है कि इंसान देखे कि वो किस रास्ते पर चल रहा है, आसानी के रास्ते पर चल रहा है या दुश्वारी के रास्ते पर चल रहा है। आयत 1 है, वल्लैली इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब छा जाए। तो कसम है रात की जब वो ढांक लेती है। तो इस सूर्य की शुरुआती 3 आयतों में अल्लाह तबारक ताला ने रात और दिन की और अपनी ज़ात की कसम खाकर इंसान से खिताब फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे अमाल अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ अमाल अच्छे होते हैं जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारी आराम, कामयाबी और भलाई का जरिया बनते हैं, और कुछ अमाल ऐसे बुरे होते हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हारी नाकामी, बदकिस्मती और परेशानी का वजह बनते हैं। अल्लाह ताला ने रात की कसम खाई, इसलिए खाई क्योंकि रात अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से है। रात और दिन का आना जाना अल्लाह ताला की मुकम्मल कुदरत और हिकमत का सबूत है। और रात के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इज़ा यगशा, कि वो जब छा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब रात अपने पूरे जोर और तारीकी के साथ जाहिर होती है, हर चीज़ को अपनी चादर में ढांप लेती है। ये वक्त वही है जब इंसान दुनियावी कामकाज से फारिग होकर आराम करता है। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए रात को ख़ास तौर पर बनाया ताकि इंसान इसमें सुकून हासिल कर सके। दिन भर की भाग दौड़, मेहनत और मशक्क़त के बाद रात आती है और हर चीज़ को, हर हरकत को ढांप लेती है। ये असल में हमारे जिस्म और हमारी रूह के लिए एक ब्रेक है। ज़रा सोचें कि अगर रात ना होती, अगर हमेशा दिन ही रहता, तो हम इंसानों का क्या होता ना। हम तो थक हार कर चूर चूर हो जाते। तो पहली बात यह है कि रात अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक अजीम नेमत है, जिसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये जो रात है ना, जहाँ आराम देती है, वहीं ये गफलत
بھی پیدا کرتی ہے۔ دنیا سو جاتی ہے، لوگ اپنے بستروں پر پڑے رہتے ہیں، اور ہمیں اس رات کے اندھیرے میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو دنیا کے سونے کے باوجود جاگتے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے ہی صحیح، اور اپنے رب سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت۔ جب وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے نا، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہترین طریقے سے ملتا ہے۔ تو ہم رات کو صرف سونے میں ضائع نہ کر دیں، بلکہ رات کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا ہماری راتیں اس طرح اللہ کی شکر گزاری میں، عبادت میں خرچ ہوتی ہیں، یا پھر غفلتوں میں خرچ ہوتی ہیں، یا لاپرواہی میں خرچ ہوتی ہے نا۔ آج تو راتوں کو جگنے کا فیشن اور کلچر ہو گیا ہے۔ ہر کوئی رات رات بھر جگ کے اپنی پوری رات کا جو وقت ہوتا ہے، قیمتی لمحہ جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے۔ کن کاموں میں؟ گپ شپوں میں، گھومنے میں، سیر سپاٹے میں، ہے نا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار چل جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے کیا یہی رواج ہے؟ تو پھر انسان پھر آخرت کی تیاری کیسے کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو انسان آخرت کو بھلا کر کے ان سب موج مستی، سیر سپاٹوں میں، گھومنے پھرنے میں، یا پھر سوشل میڈیا میں انسان اپنا وقت برباد کر رہا ہوتا ہے نا۔ اور پھر اچانک سے موت ایک دم سے آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان صرف اور صرف حسرتوں کا ایک بڑا سا جو سامان ہے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ کاش اور کاش اور کاش۔ تو وہ جو کاش ہے نا، وہ اللہ نہ کرے ہم کاش کہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم وقت رہتے ہی اللہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ آخرت کی ہم تیاریاں کر کے جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ ہم تہجد میں اللہ آپ کے آگے اٹھنے والے ہوں، اور آپ کی عبادت کرنے والے ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں، اور اچھے سے آپ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ آیت 2 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قسم کھائی گئی ہے دن کی، اور دن کیسا؟ جب وہ روشن ہو جائے، جب وہ پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے، تو رات کے ایک دم بعد دن آ جاتا ہے جو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور سب کچھ کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دن کو کام کاج اور معاش کے لیے تلاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان حرکتوں میں آتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نشانی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں دن میں جو ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جو انسان دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنا رزق تلاشتے ہیں اور اپنے گھر کے کام کاج نپٹاتے ہیں اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ فرض بھی دیا ہے نا ہمیں، کہ ہم فرض نمازیں بھی ادا کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں اور بندوں کے حقوق ادا کر سکیں۔ تو رات اور دن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دو ظاہری نمونے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں۔ رات جو ہوتی ہے وہ اندھیرا ہوتی ہے، تو اس میں پردے پڑ جاتے ہیں، سکون ہوتا ہے اور تنہائی کے کام ہوتے ہیں۔ پھر روشنی، دن یعنی روشنی، یعنی اس میں کھلا پن ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور ظاہری کام ہوتے ہیں۔ یعنی دن اور رات یہ دونوں چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رات لائے تاکہ ہم اللہ کی نفلی عبادت کر سکیں، یعنی پوری رات نہیں، صرف چند لمحے، اور بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ دن لائے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرض عبادت کو سر انجام دے سکے۔ یعنی انسان اپنی صرف اور صرف روزی روٹی کے لیے نہیں دوڑتا پھرتا رہے، بلکہ اللہ کی یاد میں اور آخرت کی تیاری میں اللہ کے فرائض کو بھی ادا کرتا رہے نا۔ تو ان دونوں مختلف حالتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں نا دو مختلف راستوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک صحیح راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے۔ جس طرح دن کی روشنی میں سب کچھ صاف نظر آتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال چاہے وہ رات کے پردے میں کیے گئے ہوں یا دن کے کھلے پن میں، اللہ کی نظر میں بالکل واضح ہیں۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ تو ہمیں دن کے وقت کو بے فکر کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے ہمیں عبادات میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے دیے ہوئے ہر پل کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہمیں لگانا چاہیے۔ ہمیں اپنے دن کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم صرف دنیا کے ہی کام کاج میں بزی ہو کے نہ رہ جائیں، بلکہ آخرت کے لیے بھی ہم کما رہے ہوں۔
تو دن کی روشنی کا استعمال صرف دنیاوی کاموں کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، دین سیکھنے اور سکھانے اور حلال روزی کمانے کے ذرائع اور ان تمام چیزوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ آیت 3 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ذات کی قسم کھائی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو یہ قسم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پوری کائنات ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہے جس میں ہر چیز جوڑے کی صورت میں پیدا کی گئی ہے۔ نر اور مادہ کا پیدا کیا جانا صرف نسل بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دونوں کو الگ الگ خصوصیات، قابلیتیں اور ذمہ داریاں دی گئی ہیں تاکہ مل کر زندگی کا نظام صحیح طور پر چل سکے۔ رات اور دن کی قسم کے بعد نر اور مادہ کی قسم یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے کائنات میں ہر چیز میں فرق اور تفریق ہے نا، ویسے ہی انسانوں کے راستے اور ان کے اعمال اور ان کے انجام بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی نیکی کا راستہ اپناتا ہے اور کوئی برائی کا راستہ۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے ذکرہ، ذکرہ یعنی مرد، والانثی یعنی اور عورت، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر مخلوق کو جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ انسان ہو یا جانور، پرندے ہو یا پودے، ہر جگہ نر اور مادہ کا نظام نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حیرت انگیز حکمت ہے کہ ہر نر کے مقابل اسی قسم کی مادہ پیدا کی گئی ہے، نسل بھی وہی رہتی ہے اور ماں باپ بھی وہی رہتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کے یہاں بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے اور بیٹی بھی، لیکن دونوں کی جسمانی بناوٹ، قد، کاٹھی، طاقت، مزاج اور قدرتی جھکاؤ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی فرق کی بنیاد پر اللہ کریم نے دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ رکھی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں اللہ کے بندے ہیں اور دونوں اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، لیکن بدلہ برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے کام بھی ایک جیسے ہوں، بلکہ ہر ایک کو اسی ذمہ داری پر بدلہ ملے گا جو اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ مرد کے ذمے یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے روزی کمائے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے۔ عورت کے ذمے ہے کہ وہ اس امانت کی حفاظت کرے، گھر کو سنبھالے اور بچوں کی تربیت کرے اور بہترین انسان بنائے۔ دونوں کا کام الگ ہے لیکن دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ اسلام فطرت کا دین ہے، وہ انسان کو اسی کام کا مکلف بناتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ عورت کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت اور حقوق دیے گئے ہیں اور مرد کو اس کی ذمہ داریوں کے مطابق جواب دہ بنایا گیا ہے۔ برابری کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی قابلیت اور فطرت کے مطابق کام لیا جائے اور اس کا حق پورا دیا جائے۔ یہی انصاف ہے اور یہی اصلی برابری ہے۔ آج کی نئی تہذیب نے جس برابری کا نعرہ دیا ہے وہ فطرت کے اس نظام کو مٹانے کی کوشش ہے۔ مرد اور عورت کو بالکل ایک جیسا ثابت کرنا نہ انصاف ہے اور نہ ہی عورت کے حق میں ہے۔ عورت کی قدرتی ذمہ داریاں بدلی نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ برابری کا نعرہ لگانے والی قومیں اس وقت کہاں تھی جب 6 صدی عیسوی کے آخر اور 7ویں صدی عیسوی کی شروعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے ساتھ اسلام کی روشنی پھیلی۔ آج عورتوں کے حق کی بات کرنے والے لوگ اس دور میں عورت کو انسان تک نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ چڑیل ہے، جادوگرنی ہے، اسے جلا دو، یہ اپشگنی ہے، یہ منحوس ہے۔ عورتوں کو کھمبے سے باندھ دیا جاتا تھا، نیچے لکڑیاں رکھ دی جاتی تھی، آگ لگا دی جاتی تھی، لوگ تماشے دیکھتے رہتے تھے۔ خود ہندوستان میں شوہروں کے مرنے کے بعد بیویوں کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر زندہ نہ جلایا جاتا بھی تھا تو بھی بیوی کی زندگی بہت ہی بری ہو جاتی تھی۔ وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی تھی، نہ اسے ڈھنگ سے کھانا ملتا تھا، نہ اچھے کپڑے پہننے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی اس سے بات تک کرنا پسند کرتا تھا۔
افریقہ گھومنے کا ایک شخص نے اپنے سفر کا حال بتایا۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جنگل میں پہنچا تو ایک بوڑھی عورت گوشت پکا رہی تھی۔ اس نے مجھے وہ پیش کیا اور کہا کہ یہ بہت مزیدار سالن ہے اور یہ سب سے اچھا گوشت ہے، میں تمہیں دے رہی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ کس چیز کا گوشت ہے جسے تم اتنے شوق سے پکا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہمارے قبیلے میں ایک جوان عورت تھی، اس کے 4-5 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ بچے پیدا نہ کر سکی۔ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ شادی کے بعد اس کے ماں باپ بھی اسے گھر آنے نہیں دیتے تھے، اس لیے وہ جنگل میں چلی گئی۔ میرے بیٹے نے اسے پکڑ لیا اور لے آئے۔ یہ اسی کا گوشت ہے، اور جو ٹکڑا میں تمہیں دے رہی ہوں یہ بازو کا گوشت ہے جو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ چین میں بچوں کے پیدا ہونے پر اسے لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے تاکہ وہ بڑی ہو کر ٹھیک سے چل پھر نہ سکے اور ہمیشہ ہماری محتاج اور غلام بنی رہے۔ مدھی ایشیا کی ریاستوں میں جس کا دل چاہتا تھا عورتوں کو پکڑ کر اٹھا لے جاتا تھا۔ یہ وہی قومیں تھیں جو آج عورتوں کے حق اور برابری کے نعرے لگاتی ہیں۔ عورت کو انسان کا درجہ سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس سے وہی کام لیا جائے، اس پر وہ بوجھ نہ ڈالا جائے جس کے لیے اسے بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ جو جس کا حق بنتا ہے وہ اسے بنا روک ٹوک دے دیا جائے۔ حق پانے میں دونوں برابر ہیں۔ عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت کی میننگ کیا ہے؟ عورت کی جو لفظی معنی ہے وہ معنی ہے چھپی ہوئی چیز، پردے میں رکھی ہوئی چیز، لیکن جو اب اخباروں اور اشتہاروں کی زینت بن چکی ہے۔ اب وہ عورت کہاں رہی؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو فرق ہے نا، وہ حکمت کے ساتھ فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ جسم، الگ الگ مزاج اور الگ الگ قوتیں اور الگ الگ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ فرق کسی کو اونچا یا نیچا ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے نظام کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کی دنیا میں اس کے بالکل اپوزٹ سوچیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، اور جو فطری فرق کی بات کرتے ہیں تو اس کو پچھڑا ہوا سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ فرق ہی نظام کی بنیاد ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو رات اور دن الگ الگ نہ ہوتے، موسم نہ بدلتے اور زندگی میں اعتدال باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرق پیدا کیا ہے نا، وہی زندگی کو آسان اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مرد پر باہر کی ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں اور عورت پر گھر اور اولاد کی ذمہ داری اور تربیت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ یہ دونوں کام الگ الگ ہیں مگر قیمت اور اہمیت میں برابر ہے۔ مرد اور عورت ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، ایک ہی طرح کے مواد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو مکمل الگ الگ صفات، ذمہ داریاں اور فطرت والے انسان پیدا فرمائے۔ مرد کا رول اور ہے اور عورت کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ ایک بہتر ہے اور دوسرا کم، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکمیل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ میری کائنات کا نظام دیکھو، میں نے ہر چیز میں فرق رکھا ہے۔ فرق اصل نظام کو خوبصورت اور کامیاب بناتا ہے۔ جس طرح دن کے بنا رات کا نظام پورا نہیں ہو سکتا، اسی طرح نر کے بنا مادہ اور مادہ کے بنا نر کا وجود مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی کائنات فرق اور توازن پر قائم ہے، اور یہی فرق اس نظام کو خوبصورت، مضبوط اور کامیاب بناتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو بے مقصد نہ سمجھے، بلکہ یہ جانے کہ اسے ایک امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا۔ بعض وقت انسان یہی ناشکری میں پڑا رہتا ہے کہ ہم کیوں عورت بنے، ہم کیوں مرد بنے، ہمیں کیوں بنایا، ہمیں کیوں پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہماری تخلیق کی، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں جیسا پیدا کیا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ نے ہمیں عورت بنا کے پیدا کیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو ہمیں اس کو، جو امتحان، جو ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے نا، اس کو ہمیں پوری طرح سے کلیئر کرنا ہے۔ یعنی عورت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہم کو ان کو اچھی طرح سے نبھانا ہے۔ آیت 4 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوششیں الگ ہے۔
یعنی تمہاری صحیح یعنی تمہاری کوششیں بالکل یقیناً مختلف ہیں۔ اس آیت میں شتّا کا جو لفظ آیا ہے یہ شتیت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے دور دور ہونا، جدا جدا ہونا، الگ الگ راستوں پر بکھر جانا۔ یعنی انسان کے اعمال صرف الگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں، ایسے کہ ان کے نتیجے بھی زمین اور آسمان جتنے فرق والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اعمال انہیں ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اعمال انہیں گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ کچھ اعمال انسان کو جنت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل صاف معلوم ہوتی ہے کہ سب انسانوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بناتا ہے، اس کی سعی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص برے اعمال میں لگا رہتا ہے اور اپنی خواہشاتوں کو ہی سب کچھ بنا لیتا ہے، اس کی سعی اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں فرق رکھا ہے نا، ویسے ہی انسان کی زندگی، اس کی سوچ اور اس کی کوششوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر دونوں کی فطرت، مزاج اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ جب تخلیق ہی الگ ہے تو ان کی کوششیں بھی ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ مرد کی سعی زیادہ تر باہر کی ذمہ داریوں سے جڑی ہوتی ہے، قوامیت، خرچ، حفاظت اور جواب دہی۔ عورت کی سعی گھر کی امانت سے جڑی ہوتی ہے، اولاد کی تربیت، سکون، نسل کی حفاظت اور گھر کے نظام کو سنبھالنا۔ تو یہ فرق کسی کو کمتر یا بہتر ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت کی کوششیں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے یہاں اپنے اپنے دائرے میں برابر قیمت رکھتی ہیں۔ اس آیت میں سعی سے مراد صرف جسمانی محنت نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کی کوشش ہے، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کا راستہ، اس کا مقصد۔ انسان جس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی طاقت لگا رہا ہے اور جس راستے پر اپنی زندگی خرچ کر رہا ہے وہی اس کی سعی ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں انسانوں کے راستے بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کے انجام بھی الگ ہوتے ہیں۔ اصل میں انسانوں کی ساری کوششیں دو بڑی قسموں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی اور آخرت کو اپنا مقصد بناتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کفر، گناہ اور دنیاوی خواہشاتوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور جن کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے حالات اور اپنے ماحول کے مطابق محنت کرتا ہے، لیکن ان محنتوں کے نتیجے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی محنت کے بدلے جنت حاصل کر لیتا ہے اور کوئی اپنی ہی محنت کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ انسانی محنت میں اس فرق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان صبح اٹھتا ہے اور اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کر لیتا ہے یا اسے تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب لوگوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص اچھے اعمال کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے اور جو شخص برے اعمال کرتا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ تو یعنی جس طرح کائنات کی دوسری چیزوں میں فرق اور تضاد پایا جاتا ہے نا، اسی طرح انسانوں کی کوششیں، محنت اور جدوجہد بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرد، اس کی کوششیں الگ ہیں، عورت ہے اور اس کی کوششیں الگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کرتے دونوں وہی کام ہے نا مرد، لیکن مطلب کہ اس کے اوپر ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے، گھر کی بھی ہے نا، خود کی پرورش کی، روزی روٹی کمانے کی اور پھر عبادت کی۔ مرد تو مطلب مسجد میں جا کر ٹھنڈ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنی دور پہ اگر مسجد ہوتی وہاں جا کے وہ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اچھا رکھا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں سب سے اندر والے جو کمرے ہوتے ہیں نا، جتنے اندر ہم نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ثواب کیا ہے؟ اسی ٹکر پہ، اسی لیول پہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھا ہے، وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کو وہ اجر ملتا ہے۔ اگر ہم صحیح وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اول وقت میں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں نماز، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی وہی اجر رکھا ہے۔ کوششیں الگ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر کیا رکھا ہے؟ مرد عورت میں برابر برابر رکھا ہے۔ کسی میں یہ نہیں فرق کیا کہ تم عورت ہو تمہارے لیے کمتر ہے، یا مرد، وہ مرد ہے اس کے لیے زیادہ ہے، نہیں۔ اگر مرد کوشش کرے گا وہی تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، اور اگر عورت کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔
تو جس طرح کائنات کی سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے نا، ہر چیز اپوزٹ ہے، جیسے زمین، آسمان، دن رات، سورج، چاند، ہر چیز میں تضاد پایا جاتا ہے نا، اسی طرح انسانوں کی کوشش، محنت اور جدوجہد بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو بالکل صاف بات ہے کہ جیسے زندگی میں نا انسان کی محنت ہے، مشقت ہے، بھاگ دوڑ ہے اور انسان کا مقدر ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا فرمایا۔ سورہ بلد کی آیت ہے۔ ہر انسان اپنے حالات اور ماحول کے مطابق محنت کرتا ہے، لیکن محنتوں کے نتیجے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی محنت کے بدلے جنت حاصل کر لیتا ہے اور کوئی اپنی محنت کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو جنت پانے والا شخص ہے نا، وہ بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، اور جو جہنم پانے والا شخص ہے وہ بھی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، لیکن نا سیدھی سمپل سی بات ہے کہ جنت انسان کو فری میں ملتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں لیتا ہے، جبکہ جہنم کو وہ خریدتا ہے، اور وہ خرید کے لے لیتا ہے جہنم کو۔ یعنی کہ ہم جو کام کرتے ہیں، نماز، روزہ، عبادت، یہ سب ہمارے کیا ہے؟ کام فری کے ہیں، ہمیں کچھ پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ لیکن جب ہم جہنم کا کوئی انسان سودا کرتا ہے نا، تو جہنم پانے کے لیے پھر وہ انسان اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، کوئی برا کام کرنے کے لیے اسے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ جہنم انسان خریدتا ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن جنت جو فری میں ہے اس کو وہ بھلائے بیٹھا ہے۔ تو زندگی میں نا محنت ہر انسان کرتا ہے، لیکن ہر محنت ایک ہی منزل کی طرف نہیں جاتی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم کس نیت سے اور کس طریقے پر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہی کام، ایک ہی محنت اگر حلال اور سچائی کے ساتھ ہو تو انسان کو اوپر اٹھاتی ہے، اور اگر دھوکے اور غلط طریقے سے ہو تو وہ وہی محنت انسان کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں روز اپنے آپ سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے، میری دن بھر کی محنت، مشقت کس چیز کے لیے ہے؟ کن کاموں کے لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ کیا ہماری کوششیں اللہ کی رضا کے مطابق ہے، یا صرف دنیا کی بھاگ دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے ہے؟ کیا ہم کسی فائدے کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں دنیا مل جائے، یا ہم کسی کام میں اس لیے صرف کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے؟ آیت 5 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اور تقوی اپنایا۔ تو جس نے عطا کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اور تقوی اپنایا، یعنی یہ بھلائی اور خیر کا راستہ ہے۔ اس راستے کی پہلی پہچان اور پہلا قدم عطا کرنا ہے۔ آتا، دیا، عطا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے راستے کی شروعات بتا رہے ہیں۔ یہ راستہ دو باتوں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے عطا کرنا، فَأَمَّا مَنْ آتا نا، آتا کے معنی عطا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا۔ جیسے انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ دے، مال اگر ہے تو مال دے، وقت ہے تو وقت دے، کسی کی ہاتھ پیروں سے اپنے انسان مدد کر سکتا ہے تو مدد دے۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا، تو یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی پسند کی چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اصلی نیکی تک پہنچنے کے لیے اپنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی پڑتی ہے۔ بیکار اور فالتو چیز دے کر یہ نہ سمجھا جائے کہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ جو انسان یہ قدم اٹھا لیتا ہے نا، وہی اصل میں نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ سورہ بلد میں اس عمل کو انسان کے لیے بہت مشکل چڑھائی بتائی گئی ہے۔ وہاں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، کسی غلام کو آزاد کرنا، بھوک کے دن کھانا کھلانا، قریبی رشتہ دار یتیم کو یا اس غریب کو جو مٹی میں مل رہا ہو، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس مشکل پڑھائی کو پار کر کے ایمان والوں کی قطار میں شامل ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ لیکن جو انسان یہ امتحان دیے بغیر ہی صرف کلمہ پڑھ لے، اس کے بارے میں ڈر رہتا ہے کہ توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد بھی کہیں وہ اس کا ایمان عبداللہ بن ابی کے ایمان کے جیسا نہ ہو جائے۔ حالانکہ کلمہ تو وہی تھا جو حضرت ابوبکر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا، اور وہی کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا۔ فرق کلمے میں نہیں تھا، بلکہ دل کی زمین میں تھا۔
ایک دل کی جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کھیتی ہو چکی تھی، اور دوسری زمین پر دنیا کی محبت اور شک شبہات کی جھاڑیاں اگ چکی تھیں۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے دل میں ایمان کا بیج جم ہی نہ سکا۔ اگر اس بات کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہے تو مال کی قربانی کو دینا ہوگا، اور قربانی بھی اپنی پسندیدہ چیز کی۔ یہ نہیں کہ بیکار کی چیزیں چھاٹ دے کر کے نکال دینا، سمجھ لیا کہ ہاں بہت اچھا ہم نے کام کر دیا، نہیں، اپنی پیاری چیز ہے نا۔ تو ہر ایک کی کچھ الگ الگ چوائس ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے۔ تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دینا۔ تو اس راستے کی دوسری پہچان اور دوسرا قدم ہے تقوی، واتقا، واتقا یعنی تقوی، یعنی انسان ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے، ہر لمحہ اس کوشش میں رہے کہ کسی کا دل نہ دکھائے اور نہ کسی کا حق مارے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان کے اندر وہ اخلاقی احساس زندہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں۔ جیسے سورہ الشمس میں فرمایا اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی دونوں کی پہچان دے دی ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بالکل فرشتہ بن جائے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت سنبھل کر چلتا رہے، غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کے اندر وہ اخلاقی سمجھ زندہ ہو جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اگر انسان اپنی خواہشاتوں کے پیچھے چلتا چلا جائے گا نا تو اس کے اندر کی آواز بھی دب جاتی ہے۔ آیت 6 دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی یہ خیر کے راستے کی تیسری پہچان اور تیسرا قدم ہے۔ اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کی سچائی کو مان لیا اور دین کے ان تمام عقیدوں کو بھی سچا مانا، اور ان پر ملنے والے اجر اور بدلے کی تصدیق کی جو اس لا الہ الا اللہ کی تائید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے نیکی، سچائی اور حق کی کوئی بات آ جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہے، تو وہ بنا کسی ہچک اور بنا کسی دیر کے وہ تصدیق کر دے۔ تو وہ یہ نہ دیکھے کہ اس بات کو ماننے سے اسے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، بلکہ صرف یہ دیکھے کہ یہ بات حق ہے یا نہیں۔ تو ایسا انسان حق کو پہچان لینے کے بعد نہ تو نفع نقصان کا حساب لگاتا ہے اور نہ ہی اپنی ذاتی اہمیت کا یا گھمنڈ کو بیچ میں آنے دیتا ہے۔ وہ سچائی کو سچائی سمجھ کر ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کی بحث میں ایک شخص یہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والے کی بات صحیح ہے، لیکن صرف اپنی ضد کی وجہ سے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی رویے کی طرف ہمیں فرمایا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، سچ کی تصدیق کرنی چاہیے، جو سچا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کے بھی فیور کر لیں کہ وہ بس کیا ہے، وہ برا مان جائے گا، نہیں۔ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں سچ، جس کو حق جان رہے ہیں، جس کو سچ مان رہے ہیں، آپ اسی کا ساتھ دیں، اسی چیز کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب حق واضح ہو جائے تو اسے مان لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آیت 7 دیکھیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے اس کے کام آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آسانی اپنے آپ نہیں آتی، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ اس انسان نے نا خود آسانی کے راستے اپنائے، اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا راستہ چنا، تقویٰ کا راستہ چنا، سچائی کی تصدیق کی، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ کون سے راستے؟ آسانی کے راستے۔ اس کے دل میں نیکی کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں اور اسے ہر بھلائی پر چلنے اور ہر برائی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو شخص نیکی کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے،
اسلام کی اچھی باتوں کو سچا مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خوشخبریوں کو صحیح سمجھتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کا جو رستہ ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں اور آخر کار اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پوری آسانی اور سکون، یعنی اس جنت تک اس کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آیت 8 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ ہو گیا، یعنی جس نے بخل کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہی نہیں چاہتا تھا، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے صلاحیتیں ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے اپنے آپ کو دینا ہو، نہیں، وہ ہر طرح سے بخیل کرتا تھا، بخل کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، وہ دینے سے رک گیا ہے، اس نے نہ زکوٰۃ دی، نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور بے پرواہ بن گیا، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مال، طاقت اور حیثیت پر بھروسہ کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور ہوتا چلا گیا۔ اصل سچائی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے، اللہ کے بنا نہ بچاؤ ہے، نہ کامیابی ہے، نہ آخرت کی فلاح ہے، نجات صرف اسی کو ملتی ہے جو اللہ کو ہی اپنا سب سے پیارا مانے، اسی کی بات مانتا ہے اور اسی کی طرف دل اور زندگی کا رخ کر لیتا ہے۔ جب انسان دینا چھوڑ دیتا ہے نا، کنجوسی اور بے پرواہی مل کر انسان کے دل کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور یہی دوری آخر کار انسان کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ آیت 9 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا ذکر فرما رہے ہیں جو سچائی سامنے آنے کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ الحسنہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، آخرت کی سچائی یا جنت کا وعدہ اور دین کی صحیح باتیں ہیں، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو ایسا انسان جو سچ سمجھ گیا کہ ہاں یہ سب سچ ہے، لا الہ الا اللہ سچ ہے، آخرت بالکل طے پکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو ماننا نہیں چاہتا، کبھی اپنے فائدے کی وجہ سے، کبھی اپنی ضد کی وجہ سے، کبھی اپنے تکبر کی وجہ سے۔ وہ سچائی کو اس لیے نہیں ٹھکراتا کہ اسے سمجھ نہیں آئی، بلکہ وہ اس لیے ٹھکراتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ رویہ دھیرے دھیرے اللہ سے دور کر دیتا ہے اور پھر آگے کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور مال دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو اور کم کر دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت 10 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم جلدی ہی اس کو مشکل راستے کی سہولیت دے دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم جلدی ہی اس کو مشکل راستے کی سہولیت دے دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں اس کے لیے آسانی کر دی جائے گی جو اسے آگ تک لے کے چلی جائے گی۔ یعنی جس شخص نے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہیں کی، اسلام کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جھوٹ مانا، جھوٹ جانا، اور اس کا دل ہر وقت تنگ اور سخت ہوتا چلا گیا، تو نیکی کی توفیق اس کو کم ہوتی چلی گئی اور پھر دھیرے دھیرے پھر وہ عذاب الہی کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اسی کام کی طرف آسانی فرماتے ہیں جس کام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اچھائی کی طرف کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اگر انسان برے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں بھی آسانی کر دیتے ہیں۔ تو برے کام پر چلنا اس کے لیے اور آسان ہوتا ہے۔ تو بعض وقت دیکھا ہے کہ بعض وقت لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نافرمان کفر کرنے والے شخص کی صفات ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کو جھٹلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تقوی نہیں اپناتا اور خرچ نہیں کرتا، اللہ سے ڈر نہیں رکھتا، اور پھر وہ دنیا میں بھاگ دوڑ لگا رہتا ہے نا کہ دنیا دنیا دنیا، بس دنیا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، ہم جھوٹ بولے، مکاری کریں، ہمیں بس ہم رشوت دیکھیں نہ ہم کچھ دیکھیں، بس ہمیں بس مال دولت چاہیے، بس دولت چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، بہت دولت مند ہو جاتا ہے انسان۔ تو پھر بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس راستے کے لیے آسانی دے دی، لیکن آخرت تو ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے تو اس کے لیے شقاوت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو شقاوت یعنی نافرمانی والا راستے، نافرمانی والے کام، جو نافرمانی کے طرف اللہ تعالیٰ کی لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے، تو ایسے کام کے لیے اس کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ بس پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ اس کام کو کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ جمائے، چلائے اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم آتی نفسی تقوی وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔